प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, इस्लाम में तालीम को बड़ी अहमियत दी गई है। चुनांचे मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हज़रात अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तालीम को फ़रोग़ देने के लिए काविशें करते आए हैं। हिंदुस्तान में भी मुसलमान तालीम को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी मुतहर्रिक हैं। इसी तरह का एक इदारा है अल्लामा इकबाल एजुकेशन सोसाइटी, जो कि बिदर कर्नाटक में वाक़ है। उसके तहत शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चलाया जाता है। उसके मुल्क भर में 40 शाखें हैं और तकरीबन 20,000 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से एक नई पहल की गई है जिसका नाम है शाहीन केयर्स। ये शाहीन केयर्स क्या है और इसके तहत किस किस को फ़ायदा हो सकता है और ये स्कीम किस तरह से काम करेगी, इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर चेयरमैन जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। जी शुक्रिया। जी अब्दुल कदीर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इंजीनियर हैं माशाल्लाह से, तो आप इंजीनियरिंग में अपनी खिदमत दे रहे थे, तो अचानक आपको कैसे ख्याल आया 32 साल पहले कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का आगाज़ किया जाए? देखिए, मैं वैसे थे सिविल इंजीनियर जॉब कर रहा था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे छोटे भाई की तालीम अच्छी हो। अच्छा। और मैं बीदर के इंस्टीट्यूशन से वाकिफ़ था और मैं चाहता था कि मेरा भाई हैदराबाद के दारुल हुदा पहाड़ी शरीफ पे जो आज स्कूल है वहाँ रहे। उस वक्त का मरूफ रेसिडेंशियल स्कूल था वो। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके वहाँ एडमिशन कराना चाह रहा था, लेकिन पेरेंट्स तैयार नहीं थे, छोटा बेटा। तो बहुत कोशिशें करके मैं एडमिशन कराने में कामयाब हुआ, लेकिन तीसरे ही दिन ये बच्चा वापस भाग के आया। आकर आते ही हम पूछ रहे कि क्यों आए, तो बच्चा बता रहा था कि पेट में दर्द है। तो हम इलाज शुरू करे, 2-2.5 महीने गुजर गए। फिर हैदराबाद के मारूफ डॉक्टर फारूकी साहब के ज़रिए इलाज हुआ। फिर वो फाइनली बताया कि बच्चा झूठ बोल रहा है, कोई पेट में दर्द वगैरह नहीं है। जी। मैं बड़ी तकलीफ हुई और वालिदा नाराज़ हो गए मेरे से, बोले कि ये सब तेरी वजह से हुआ। ये हादसा हुआ, बच्चा वापस आया अगस्त में और 1 अगस्त में हुआ ये हादसा। पेरेंट्स नाराज़ हो गए। तो मैं सोचा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, वक़्त दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो इस बच्चे का ये हाल है। कई ऐसे लोग हैं जो ये सब कुछ नहीं कर सकते, उनके बच्चों का क्या होगा? क्यों ना सबके लिए कोई हल निकाला जाए, सबके लिए कोशिश की जाए। इस ख़्याल से, इस ख़्वाहिश के साथ फौरी ख़्याल आया और मैं सोचा कि एक स्कूल शुरू किया जाए। LKG उर्दू मीडियम, एक छोटे से कमरे में, अंडर कंस्ट्रक्शन कमरे में, जहाँ पे प्लास्टर ऑफ फ्लोरिंग नहीं हुई थी, 17 बच्चों के साथ इन बिटवीन एकेडमिक ईयर और LKG शुरू किया और स्कूल का नाम रखा था शाहीन। और जो बढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 बच्चों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। माशाल्लाह। तो वो स्कूल अभी भी जारी है? वही स्कूल है जो चल रहा है। हाँ, चूँकि आप आला तालीम में काफ़ी आप दिलचस्पी ले रहे हैं, तो मैंने सोचा कि शायद बेसिक एजुकेशन में अभी आप मुतारिक है या नहीं है। आप नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 5 शाखें हैदराबाद में भी काम कर रही हैं और इसी तरह पूरे मुल्क में। तो अब मैं डायरेक्ट आज के मौजू पे आता हूँ जनाब, कि ये जो शाहीन केयर्स की स्कीम आपने शुरू की है, इसके बारे में आपको कैसे ख्याल आया और ये स्कीम की तफसीलात क्या है? देखिए, हम स्टूडेंट्स की ज़रूरत पूरी करना हमारा टारगेट रहा है हमेशा, और मुस्तैद स्टूडेंट्स को हमेशा मौका देते आए हैं। 20% स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाते आए हैं। और बीदर और उसके अतराफ़ के लोग जब आते थे हमारे पास, तो हम 4-5 साल से ये ऐलान करते रहे कि समाज भी साथ में जुड़ जाए और एक गांव वाले मिलकर एक बच्चे को स्पॉन्सर करें। एक गांव वाले एक बच्चे को, एक गांव वाले सब मिलकर एक बच्चे को सिलेक्ट करें, उसकी आधी फीस जमा करके हमारे पास लाएं। अच्छा। बोल रहे थे और कुछ लोग आ रहे थे, और ये भी हम कभी कभार प्रोग्राम्स में जिक्र करते थे
شہر حیدرآباد میں لوگ آئے ہیں، شفٹ ہوئے ہیں دیہاتوں سے، موازیات سے، اطراف سے، اضلاع سے، اور ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پہ اسٹیبلش ہوئے ہیں، ترقی کیے ہیں، ویل ٹو ڈو ہیں. تو ان سے ہم ایسے لوگوں سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ اپنے گاؤں کے ایک بچے کے اوپر خیال رکھنا چاہیے. تو یہ کہتے کہتے جب یہ پینڈیمک کا اثر بہت زیادہ ہو گیا تو یہ احساس بڑھ گیا ہمارا، اور ہم یہ طے کریں کہ ایک گاؤں نہیں بلکہ ایک ایک مسجد کے علاقے سے ایک بچے کو جو ہے اسپانسرشپ ہونا چاہیے. ادارے یقیناً اپنے حد تک جو بھی ہو سکتا ہے کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ اپنے انداز میں جو کچھ بھی کر رہی ہے. اب ہم صرف بلیم کرتے بیٹھنے سے کام نہیں ہوتا. اگر سماج، کمیونٹی گورنمنٹ کے ساتھ اور انسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے بڑے اچھے اثرات ہوں گے. پھر خیال آیا مساجد کے اطراف کے علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ مل کر اس علاقے سے ایک بچے کو اسپانسر کریں اور وہ 40% کلیکشن کر کے لا کے دیں شاہین کو. تو شاہین 60% کنٹریبیوٹ کرے گا کو اکاموڈیشن کے ساتھ، فوڈ کے ساتھ ساری سہولتیں جو ہے شاہین میں دی جائیں گی. اور شاہین کیئرس کا مطلب کمیونٹی ایڈ اینڈ رسپانس فار ایجوکیشن سپورٹ. کمیونٹی ایڈ اینڈ رسپانس فار ایجوکیشن سپورٹ، یہ کانسیپٹ ہم الحمدللہ آج پورے ہندوستان بھر کے لوگوں کے لیے پیش کیے ہیں. کمیونٹی ایڈ اینڈ ریسپانس فار ایجوکیشن سپورٹ. جی، تو یہ آپ نے کووڈ سے پہلے سٹارٹ کیا، ایک گاؤں سے ایک بچہ. اس کے بعد کووڈ کی دوسری لہر کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ زیادہ لوگ جو ہے بلو پاورٹی لائن چلے گئے ہیں تو انہیں ایجوکیشن حاصل کرنے میں مشکل ہوگی، اسی لیے آپ نے سوچا کہ ایک مسجد کے علاقے سے ایک اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کریں گے. جی جی، آپ نے بتایا کہ 40% محلہ کے لوگ جمع کر کے دیں گے اور 60% شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کنٹریبیوٹ کرے گا. جی. تو یہ کون کون سے کورسز کے لیے ہے اسپانسرشپ؟ یہ ہم 11 سے 10 کے بعد سے ڈگری تک کے لیے کورس اچھا، کے لیے ہے. بوائز کے انٹر لیے ٹو ڈگری. انٹر اینڈ ڈگری کورس بوائز اینڈ گرلس، اور تینوں اسٹریم کامرس، آرٹس، سائنس، تینوں اسٹریم میں. اور شاہین خاص طور پہ نیٹ کے لیے جو ہے کافی الحمدللہ مشہور ہے، تو ہم نیٹ کی تیاری، JEE کی تیاری بھی ان بچوں کو کرائیں گے وہی 40% فیس میں. اور حاصل کے ساتھ ڈسٹریکشن فری ماحول دینا سب سے بڑا کام ہے. ڈسٹریکشن فری ماحول دے کر بچوں کو محنتی بنانا، ڈسپلن بنانا، وقت کا پابند بنانا، اور تمام ڈسٹریکشن سے، موبائل سے، یہ کو ایجوکیشن فری، ٹیوشن فری، آٹو موبائل فری جو ہے شاہین کا جو خصوصیات ہے وہ ماحول سے بچوں کو فائدہ پہنچانا اور طاقتور بنانا بچوں کو، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ. جی، اب یہ اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کیا جائے گا یہ اسکیم کو؟ بس ہم میڈیا میں آج یہ بات رکھے ہیں اور سارے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں سے فون پہ بات کر رہے ہیں، NGO سے کو انوائٹ کریں گے، ذکر کریں گے. تمام فکر مند حضرات، یقیناً نوجوان ہو، ہماری جماعتیں ہوں، مسلم آرگنائزیشنز پورے ہندوستان بھر میں یہ کووڈ کے دوران بڑا کنٹریبیوشن کیے ہیں، جان پر کھیل کر جو ہے لوگوں کی خدمت کیے ہیں. وہی جوش و خروش اور نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور ایک بچے سے خاندان اور ایک انسٹیٹیوشن سے ایک علاقے میں تبدیلی آ سکتی ہے، تاریخ گواہ ہے. اور الحمدللہ ہم بیدر اور اس کے اطراف کے علاقے میں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں تبدیلی آ رہی ہے. غریب بچوں میں ہمت بڑھ رہی ہے، غریب بچوں میں ہمت بڑھی ہے، اور ان کو احساس ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ماحول جو ہے بن جائے اور غریبوں کی ہمت بڑھ جائے. ٹھیک ہے، تو آپ آلریڈی یہ NGO سے کانٹیکٹ میں ہیں یا پھر آپ کا کیا پلان ہے؟ کئی NGO سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں، اور آج میڈیا کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات پہنچے اور ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے ٹول فری نمبر پہ لوگ کانٹیکٹ کریں. اپنی چھوٹی جو ہے ایک مسجد کے تحت ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیں جس میں مسجد کمیٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، صدر، سیکرٹری، ٹریزرر بھی ہو سکتے ہیں. کسی وجہ سے وہ انوالو نہیں ہونے تو مسجد کے لوگوں کو چھوڑ کر اس علاقے کے لوگ، اس مسجد کے علاقے کے لوگ ایک گروپ بنائیں اور اپنا کچھ اماؤنٹ، کچھ دو صاحباب کا اماؤنٹ جمع کریں اور پھر مسجد کے ذمہ داروں تک جا کر ایک لیٹر لے لیں تو یہ ہے یہ ایڈمیشن ہو جائے گا. یہ صرف شاہین کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے اس طرح سے اماؤنٹ جمع کر کے نسل کی مدد کی جا سکتی ہے. ایک مثال کے طور پر UP بہار میں الحمدللہ
BUMS کالج، یونانی کالجز کافی بڑی تعداد میں ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حفاظ جو ہے 300 350 400 مارکس تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں گورنمنٹ سیٹ میں، اور اس کی فیس گورنمنٹ کی طرف سے 1-1.5 لاکھ روپے ہے، فیس وہ حفاظ نہیں دے سکتے۔ ایسی صورت میں سماج کے لوگ، کمیونٹی کے لوگ آگے بڑھیں اور وہ ادارے سے بات کریں، بتائیں کہ جو ہے یہ حافظ ہے، اس کا کنٹریبیوشن ہم کر کے دیں گے، آپ کچھ فیس کم کیجیے، آپ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کیجیے۔ میں اچھا، ایسی بات کیا تو لوگ تیار ہو گئے، کیونکہ یہ BUMS کالجز والے تیار ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نیڈی لوگوں کو ڈگری کالجز میں، پروفیشنل کالجز میں بھی بھیجا جا سکتا ہے جی کمیونٹی کے کنٹریبیوشن سے۔ جی، تو کون سے بھی پروفیشنل کالجز میں بھی آپ ایڈمیشن دلائیں گے، جیسے کہ MBA کورسز ہے، انجینئرنگ کورسز ہے؟ مجھے امید ہے کہ وہ ادارے کے لوگ ذمہ داران تیار ہو جائیں گے۔ ہم اپنے طرف سے 500-600 بچوں کو ہم لیں گے، ہمارے اپنے 40 برانچز میں 600 اسٹوڈنٹس کو ہم بخوشی لیں گے، زیادہ بھی آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے پاس گنجائش ہے، ہم ایسے بچوں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہو گئی کہ کس طرح سے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا۔ اب یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی، شفافیت کیسے رہے گی؟ محلے میں کوئی بچہ ہے تو اس کو ریکمنڈ کرنے کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیونکہ مساجد میں اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مساجد کی کمیٹیاں جو ماتحتین ہیں ان کے ساتھ ہی ان کا سلوک اچھا نہیں رہتا، امام و مؤذن کی عزت نہیں کرتے، ایسا میں نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے۔ تو مساجد کمیٹی پہ کس طرح سے بھروسہ کیا جا سکے گا؟ دیکھیے، مساجد کمیٹی پہ بھروسہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ماحول بھی بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جب کنٹریبیوشن کر رہے ہیں 4 لوگوں سے، تو جو بچہ ہوگا وہ ظاہر ہے مستحق ہوگا جب کنٹریبیوشن کیا جا رہا ہے، اور محلے کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ مسجد کمیٹی اپنے فنڈ سے دے رہی ہے، اور وہاں پہ کہیں شفافیت نہ ہو تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ مسجد کمیٹی جواب دہ ہوگی۔ ہماری نیت اپنی جگہ ہے، ہم غریب بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم کو اس کا اجر ثواب مل کے رہے گا۔ اور جب مسجد کے علاوہ محلے کی کمیٹی کے لوگ، کچھ لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، تو ہم 99% یہ امید کر سکتے ہیں کہ مستحق طالب علم کا ہی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگا، اور اس کو سرٹیفائی بھی مسجد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس میں 99% صحیح بچوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہے کہ تمام علاقوں کی مساجد سے محلے کے حضرات سے کنٹریبیوشن ملے گا، کوآپریشن ملے گا؟ دیکھیے، تمام بھی نہیں، انڈیا بھر کے مساجد کا 0.01% بھی اگر کام ہو جائے تو شروعات ہے، شروعات پہلا قدم ہے، اور یہ مزاج بنانا اصل چیز ہے۔ 200-400 بچوں کو کی خدمت کر کے بہت بڑا کام نہیں ہوگا، لیکن ایک ٹرینڈ بنے گا۔ مساجد اور کمیونٹی کا کنٹریبیوشن بھی ضروری ہے، کمیونٹی بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے، اپنے بچے کے ساتھ کسی غریب بچے کی تعلیم پہ بھی فکر کرنا چاہیے، اور اپنے گاؤں کے بچے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس اسکول میں میں پڑھا تھا بچپن میں، اس اسکول کے بچوں کی مدد ہم کریں گے، ایک مزاج بن جائے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں دوپہر میں ذکر کر رہا تھا، یہ چیزوں کے لیے، تبدیلی کے لیے وقت درکار ہے، اور قوموں کی زندگی میں وقت سے مراد 30-40 سال کو وقت کہتے ہیں۔ جی، رفتہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ تو یہ اسکیم کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے آپ کو کافی موٹیویشنل ورک بھی کرنا پڑے گا عوام میں سینسیٹائزیشن کے لیے، کہ محلے کے غربا کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ آج کل بہت سارا نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مکاندار کرایہ دار کو نہیں بخشتا ہے، اور جو ہے حکومتیں اپنے بلز برابر وصول کر رہی ہیں، اور پھر ایسے لوگ جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں وہ کمانے سے قاصر ہیں، مگر محلے واری طور پر ان کی مدد نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن لوگوں میں احساس بڑھ رہا ہے، ہم اچھی امید کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہماری کوششیں کرنا چاہیے، ہمارے نیت اچھی ہے، اور ہم فکر کریں گے، میڈیا سپورٹ کرے گا، ہر محلے سے ایک آدمی بھی فکر مند ہو جائے تو انشاءاللہ شروعات ہوگی۔ رفتہ رفتہ یہ ماحول امید ہے کہ یہ بنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ کے کالجز میں 500 تا 600 اسٹوڈنٹس کو آبزرو کرنے کی بات کی ہے؟ جی،
इंशाल्लाह। اس کے علاوہ جو دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں کتنے بچے آپ اسپانسر کریں گے؟ نہیں ہم اسپانسر کچھ نہیں کریں گے، ہاں البتہ جیسے کہ مجھے ایک یو پی کے مظفر نگر سے ایک بھی جو ہے بہت اچھا اسکول ہے، جی ویژن انٹرنیشنل VIA جی انٹرنیشنل اکیڈمی ہوں کے ذمہ دار فون کر کے بولے کہ اس کانسیپٹ کو میں بھی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اچھا اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ ضرور اڈاپٹ کیجیے، ہم بھی آپ کے سلسلے میں ذکر کریں گے، جی پبلسٹی میں آپ کو بھی نام شامل کریں گے۔ ہوں ہر کوئی اپنے طور پہ یہ آفر دے سکتا ہے، یہ مزاج بن سکتا ہے، اور عجب نہیں ہے کہ اس کے لیے کامن پلیٹ فارم بھی بن جائے، اچھا لیکن کامن پلیٹ فارم بھی بن جائے، ایک عام رجحان بن جائے، ہر ادارہ جو ہے اپنی طرف سے اعلان کر سکتا ہے کہ ہاں کمیونٹی سپورٹڈ اسٹوڈنٹس کو میں 50% کم کروں گا، کمیونٹی جی سپورٹڈ کو میں 60% کم کروں گا، ہوں 40% آفر دینے کے لیے تیار ہیں، دے رہے ہیں۔ کمیونٹی سپورٹ کے لیے تھوڑا اور زیادہ دے کر ایک رجحان بنایا جا سکتا ہے، ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب حیدرآباد میں جو آپ کی شاخیں چل رہی ہیں اس میں کون کون سے کالجز رن کر رہے ہیں آپ؟ صرف ہم +2 کے ہی چل رہا ہے ہمارے پاس، ہوں 11th اینڈ 12th جونیئر کالج فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر۔ ہوں ہمارے پاس صرف خالص گرلز کے لیے ملک پیٹ میں ایک کیمپس ہے، اور ملک پیٹ میں بوائز کے لیے ایک سپریٹ کیمپس ہے۔ ہوں اس کے علاوہ ٹولی چوکی پہ بالکل نیا برانچ اس سال شروع ہوا ہے، اعظم گڑھ میں ہے، پھر شالی بنڈا میں بھی ایک برانچ چل رہا ہے۔ ہوں گزشتہ سال 12 اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ میڈیکل سیٹ ملی پہلے ہی بیچ میں، اور انشاءاللہ ہم ایک کلچر اور ڈسپلن وہاں پر دینا چاہ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں امید ہے کہ چھوٹی سی کوششوں کے نتیجے میں ایک ٹرینڈ بنے گا، اور اسٹوڈنٹس کمیونٹی کا بھلا ہوگا، اور ہوں دیگر ادارے بھی جو ہے فکر مند ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہوگا، ہم یہ امید کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ تو صرف +2 رن کر رہے ہیں مگر آپ ڈگری کو بھی اسپانسر کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ڈگری والے ڈگری ہے، بیدر میں صرف بیدر میں ڈگری ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ڈگری نہیں ہے، تو ڈگری کے بچے سارے بیدر آئیں گے۔ ہوں تقریباً 23 ریاستوں کے اسٹوڈنٹ شاہین میں پڑھتے ہیں، ہوں یہ نرائت پڑھتے ہیں، اور خاص چیز یہ ہے کہ ہندو مسلم غریب امیر سب مکس رہتے ہیں، اور اچھا بلا تکلیف مذہب و ملت جو ہے ایک ساتھ رہتے ہیں، اور کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ شاہین کا رزلٹ اسٹرینتھ اور انفراسٹرکچر سے بڑھ کر شاہین جو ہے بھید بھاؤ کو ختم کرنے میں، کمیونل ہارمونی میں بڑا کنٹریبیوشن دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے کرناٹکا گورنمنٹ کی طرف سے کرناٹکا اسٹیٹ کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ 2014 کا شاہین انسٹیٹیوشن کو ملا ہے۔ ان دی ماشاء ہسٹری اللہ۔ آف کرناٹکا صرف 2 انسٹیٹیوشن کو یہ ایوارڈ ملا تھا، جس میں ایک شاہین بھی۔ جی، اس کے علاوہ آپ جو مسابقتی امتحانات کی کوچنگ کا بھی انتظام کرتے ہیں وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ صرف بیدر ہی میں ہے یہ جی ہمارا بیدر ہیڈ آفس ہے، بیدر ہی میں جو ہے 32 سال پہلے شروعات ہوئے تھے، ہوں اور یہیں پہ ہماری 3 کیمپسز ہیں، 2 کیمپسز خالص گرلز کے لیے ہیں اور ایک کیمپس بوائز کے لیے ہے۔ اور یہ آفٹر 12 سارے کورسز صرف بیدر میں ہیں، جی اور خاص طور پر گزشتہ 9 سال سے ہم حافظوں کے لیے جو کام شروع کیے ہیں الحمدللہ وہ انڈیا بھر میں عام ہو رہا ہے۔ ابھی اس کانسیپٹ کے 10 ادارے چل رہے ہیں۔ حیدرآباد میں بنگلور ہائی وے پہ مسجد حسن میں کام چل رہا ہے، حفاظ جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے، ہوں اسکول کی شکل نہیں دیکھے تھے، ان کو لے کر ان کو AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ ایک سسٹم ہے، وہاں پر بچوں کو اس میں پہلی پڑھایا بار سننے میں آیا ہے، اکیڈمک، خاص اکیڈمک کر انٹینسیو کیئر یونٹ۔ ہمارے پاس AICU ہوتا ہے، جی اور AICU میں بچوں کی بنیادیں کمزور جو ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں، نیومریسی اور لٹریسی یعنی لینگویجز اور میتھمیٹکس کو توجہ دیتے ہیں، اور پھر ہوں ان کو 9th کا ایگزام دلا کر 9th 10th کروا کے بیدر میں الحمدللہ ایسے بچے قریب 12 سے 15 بچے گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، حافظ جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے تھے۔ اس ہوں پروگرام کا نام ہے حفظ القرآن پلس، ہوں اور ہم انڈیپینڈنٹ ICU بھی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کسی مسجد میں اوپر کا مقام خالی ہے، اوپر کا فلور خالی ہے، تو ہوں وہاں ایک ٹیچر کا انتظام کر دیا اور 6 بچوں کو لگا دیے، اور وہ بچوں کی بیسک کو ٹھیک کر کے واپس اسی اسکول کو، گورنمنٹ اسکول کو، پرائیویٹ اسکول کو بچوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ بچہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے اکثر فائنینشیل کمزوری کی وجہ سے، ابھی بھی آج بھی کم، بلکہ سبجیکٹ کی کمزوری کی وجہ سے زیادہ بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی بنیادیں ٹھیک ہو جائے تو بچہ پھر واپس ہو جائے جی، گا۔ تو یہ مساجد ڈراپ آؤٹس کو ایجوکیشنل ICU میں جو رکھ رہے ہیں آپ، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟
یہ ابھی ہمارے پاس یہ سالانہ تقریباً 300 اسٹوڈنٹس کو جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے ان کو اسکول سے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ہندوستان بھر کے مساجد میں اوپر کا فلور جو صرف جمعہ کے دن استعمال میں آتا ہے، وہاں پہ چھوٹے اے آئی سی یو شروع کریں. ہم کانسیپٹ دینے کے لیے تیار ہیں، ٹیچرس کی ٹریننگ کرنے کے لیے تیار ہیں. امید ہے کہ بنگلور میں کچھ ادارے مساجد میں یہ کام بہت جلدی شروع ہونے والا ہے، اور حیدرآباد میں بھی اگر ہو تو ہم ٹیچرس کی ٹریننگ دیں گے، اس کا نو ہاؤ سارا جو ہے رہنمائی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. جی، یہ کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کا، اکیڈمک آئی سی یو، اور جی، میرے خیال سے بہت سارے بچوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اس کی بہت ضرورت ہے، اور اس کی یہ جو ہے ہم ایک اعلان کیے تھے تقریباً 25 سال پہلے، وہ یہ کہ شاہین کا کوئی اسٹوڈنٹ ٹیوشن نہیں جائے گا. اچھا. ٹیوشن جائے تو ہم ایڈمیشن کینسل کر دیں گے. ہوں. پھر فوری کچھ دن کے بعد احساس ہوا کہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ حق ادا کرنے کی ذمہ داری ہماری تھی، اور ہم شروع کیے ریمیڈیل کوچنگ کے نام پہ، ایکسٹرا کوچنگ کے نام پہ، اسپیشل کوچنگ کے نام پہ. کوشش کرتے کرتے اس کے اوپر محنت ہوئی، ریسرچ ہوا، اور فکر کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے اور ایک سسٹم بنائے. ایک ٹیچر کے پاس 6 بچے رکھیں گے، بچہ جہاں سے آتا ہے وہاں سے لے کے جائیں گے، اور ہر بچے کی اسپیڈ الگ ہوگی. وہاں پر چھوٹا بڑا عمر کے بچے ہو سکتے ہیں. کرتے کرتے وہ انٹینسو کیئر کا ایک سینٹر بنایا، اور پھر بعد میں جو ہے اس کا نام رکھے اے آئی سی یو. تو بہت الحمد اچھا. للہ پورے انڈیا بھر میں ہم پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. جی، اب میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں پڑھنے والے بچوں کو بھی ٹیوشن کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ آپ ٹیوشن کے خلاف ہیں؟ دیکھیے، شاہین کا کوئی بچہ ٹیوشن نہیں جاتا، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج بیدر ڈسٹرکٹ جو ہے ٹیوشن بھی فری ڈسٹرکٹ ہے، اور انڈیا بھر میں صرف ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ ٹیوشن کو برا مانا جاتا ہے، مطلب کمزوری. آپ نے اتنا اچھا انتظام رکھا ہے آپ کے کالج میں، آپ کے اسکول میں، کہ بچے کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کانسیپٹ ہی یہ آج نہیں بلکہ گزشتہ 20 سال پہلے ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. جی. اور بچے کو ہم ایک بچے کو اس کی اسپیڈ کے حساب سے، اس کی کیپیسٹی کے حساب سے پڑھاتے ہیں. اور ہمارا ماننا ہے سلیبس کورڈ مینس بچہ سمجھا تو، بچہ جی. نہیں سمجھا تو سلیبس کور نہیں ہوا، نہیں پڑھایا گیا، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. 10 مرتبہ ریپیٹ کر کے بھی ہم بچے کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ڈراپ آؤٹ کو، کمزور بچوں کو ہندوستان بھر سے ویلکم کر کے پڑھاتے ہیں. بعض انسٹیٹیوشن صرف ٹاپر کی تلاش میں اپنی 30% انرجی لگاتے ہیں. اب یہ یو پی ایس سی اور نیٹ کی کوچنگ وغیرہ ہوتی ہے آپ کے پاس، کلیٹ کی کوچنگ ہوتی ہے، اس میں سالانہ کتنا انٹیک ہے، اور اس میں کتنے بچوں کو کس طرح سے اسپانسر کرتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا پہلا ہی بیچ ہے یہ یو پی ایس سی کا. ابھی اس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں، اور انشاءاللہ ہر سال 50 اسٹوڈنٹ کو ہم لیں گے. نیٹ کے لیے تو الحمدللہ 6000 اسٹوڈنٹ جو ہے ویٹنگ میں رہتے ہیں. ہم 3000 قریب اسٹوڈنٹس کو لے کر ان کے اوپر کام کرتے ہیں. اور انڈیا کے مور دین 1% سیٹس گورنمنٹ فری سیٹ شاہین کو ملتے ہیں. کرناٹکا اسٹیٹ کے 8% سیٹ گورنمنٹ سیٹ شاہین کو ملتے ہیں. اب آخری سوال میرا، یو پی ایس سی تمام مسابقتی امتحانوں سے الگ ہے، اس میں بہت لمبی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا آپ کی محدود کوچنگ سے بچہ تیار ہو جائے گا، یا پھر اس کو کس طرح سے اور آگے سپورٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، پہلا تجربہ ہے ہمارا، مسائل آتے ہیں، مسلسل کوششوں کے بعد نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. اور یو پی ایس سی کا ٹارگیٹ لے کے آگے ہم چل رہے ہیں. درمیان میں کے پی ایس سی آتا ہے، درمیان میں جو ہے پی ایس آئی ریکروٹمنٹ کا آتا ہے، درمیان میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے آتے ہیں، اور دوسرے جو ایگزامس آتے ہیں. اس مراحل کو گزرتے ہوئے ایک بچہ آیا ہمارے پاس، پڑھ رہا تھا، ایک ایگزام دیا، وہ پولیس انسپیکٹر کا ایگزام بھی ساتھ ہی ساتھ دیا تھا، سلیکشن ہوگا، چلے گیا وہاں جاب کرتے ہوئے، پھر تیاری کر کے آگے بڑھے گا. تو ہم یو پی ایس سی ٹارگیٹ رکھے ہیں درمیان میں، اور تقریباً 13 ایسے ایگزام ہیں تو اسی تیاری کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے ٹرائی کریں گے، اور ہم رفتہ رفتہ اس کو اور مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے. جی. تو اب جو موجودہ یو پی ایس سی کوچنگ چل رہی ہے آپ کی، اس میں کتنے بچے اسپانسرڈ ہیں؟ 50 بچے. 50 بچے. اس میں مسلم غیر مسلم سب کو ہم دیتے ہیں اچھا. ہر کلاس میں. اور ہماری جونیئر کالج میں خاص طور پر ایک بڑی تعداد میں ہمارے برادران وطن شاہین میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو ایڈمیشن کر کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور بے فکر ہو جاتے ہیں. اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہماری بیٹی گھر سے زیادہ محفوظ شاہین میں. جی، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ.
جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنس کے فاؤنڈر چیئرمین. یہ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ایک فلینتھروپک انداز میں چلا رہے ہیں. اور سب سے بڑی خوبی یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ شاہین میں پڑھنے والے بچے ٹیوشن کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، اور انہوں نے اکیڈمک آئی سی یو کا ایک کانسیپٹ جاری کیا ہے، جس میں اسکول ڈراپ آؤٹ جو بچے ہوتے ہیں وہ اعلیٰ اسکول کی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے مختلف وجوہات سے، ایسے بچوں کو آبزرو کر کے انہیں بہترین طریقے سے تیار کر کے انہیں ایس ایس سی دلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کا بھی ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. بہرحال یہ بڑا اچھا کام ہے. اب دیکھنا ہے ان کا شاہین کیئر پروگرام کس طرح سے چلتا ہے. اس نیک تمنا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.